जंग का 25वां दिन और ईरान की बढ़तरी दिन ब दिन वाज़ेह होती चली जा रही है। ईरान की जो ग्रिप है वो वाज़ेह होती चली जा रही है इस जंग पर। और वाकई ही क्या अमेरिका घुटनों के बल गिरता चला जा रहा है इस जंग में। आज की इस स्पेशल एपिसोड में हम देखेंगे कि पिछले 25 दिन में ईरान ने इस जंग से क्या खोया और क्या पाया। कैसे हैं दोस्तों, मैं आपका मेजबान जाहिद निजाम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, और अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करना भी ना भूलिएगा, और कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा जरूर लिखिएगा। 28 फरवरी को शुरू होने वाली ईरान इसराइल अमेरिका जंग, जिसमें ईरान ने बहुत कुछ खोने के बावजूद बहुत कुछ हासिल भी किया है। ईरान ने अपने महबूब लीडर आयतुल्ला अली खामनाई और अली लारीजानी जैसे दलेर, ज़हीन और अजीम रहनुमाओं को खो दिया, लेकिन ईरानी कौम ने अपने दरमियान जो उनके दरमियान दरारें थी उनको पुर कर दिया। पिछले दिनों जब ईरान पर बहुत शिद्दत से हमले किए गए अमेरिका और इसराइल की जानिब से, तो आलमी जो अक़वाम है उसमें ये तासर दिया जा रहा था कि ईरान अब शायद टिकने ना पाए, ईरान अब शायद खड़ा ना हो पाए। लेकिन ईरान ने ये साबित किया कि जब इरादे पुख्ता हों और नज़र खुदा पर हो तो फिर इंसान तलातम के लहरों से घबराते नहीं है, बल्कि उनमें बहने का जज्बा पैदा हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, ईरान पिछले 24-25 दिन में ऐसे खड़ा हुआ है जैसे कोई शेर अपना ना सिर्फ दिफा करने में बल्कि डिफेंसिव नहीं इफेंसिव होने में अपना किरदार अदा करता है। ईरान ने ना सिर्फ अमेरिका के जो बहुत से इंटरेस्ट थे गल्फ रीजन में उन्हें तबाह किया है, बल्कि इसराइल को भी नाको चने चबवा दिए हैं इस जंग। अगर हम मोटे मोटे जो डिटेल्स हैं उन्हें देखें तो पता चलता है कि ईरान की कामयाबियों की लिस्ट जो है वो बहुत लंबी है। वो उदेद बेस हो अल कतर में, अल उदेद बेस हो कतर में, या फिर बहरीन में नेवल हेडक्वार्टर हो अमेरिका का, यूएई में अमेरिका का डिफेंस सिस्टम हो, या उर्दन में अमेरिका के हवाई अड्डे हों, कुवैत में हवाई अड्डे हों, या कुवैत में अमेरिका की जो ऑयल फैसिलिटीज हों, कुछ भी ईरान के हमलों से महफूज नहीं है। बल्कि परसों की जो न्यूज़ है वो ये थी कि ईरान ने डियागो गार्सिया पर भी मिसाइल दाग दिए। जी हाँ दोस्तों, डियागो गार्सिया जो है वो इंडियन ओशियन के बीचों बीच एक छोटा सा जजीरा है, तकरीबन 32.5 मुरब्बा किलोमीटर से लेकर 44 मुरब्बा किलोमीटर तक का इसका रकबा है, और इस पर अमेरिका और यूके के जॉइंट नेवल बेसिस हैं। जी हाँ दोस्तों, डियागो गार्सिया जो है उसकी अहमियत इस तरह से भी वाज़ेह की जा सकती है कि अमेरिका के जो B-1, B-2 और B-52 जो बम्बर्स तैयारे हैं वो इसी डियागो गार्सिया से ऑपरेट होते हैं, और गल्फ रीजन समेत मशरक़ वस्ता, इसके अलावा सेंट्रल एशिया, अफ्रीका और जनूबी एशिया के जो ममालिक हैं उन पर नज़र रखने के लिए डियागो गार्सिया बहुत अहम समझा जाता है। डियागो गार्सिया ही वो बेस है जिससे उड़कर अमेरिका ने इराक, इसके अलावा अफगानिस्तान और आजकल ईरान पर भी मुतअद्दिद बार हमले किए हैं। पिछले साल मिडनाइट हैमर का अटैक हो फार्दो न्यूक्लियर साइट्स पर, या अब जो एक दो दफा जो अटैक्स किए गए हैं B-1 और B-2 बम्बर से, वो इधर से डियागो गार्सिया से ही उड़ान भरने के बाद किए गए हैं। तो ईरान ने डियागो गार्सिया पर भी 2 मिसाइल अटैक किए। मुख्तलिफ जो मीडिया आउटलेट्स हैं, खासतौर पर वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक ये कहा जाता है कि एक जो मिसाइल था वो रास्ते में ही वो अपनी जो उड़ान था पूरी ना कर सका टेक्निकल इश्यूज की वजह से, जबकि दूसरा डियागो गार्सिया पर पहुंचा लेकिन रास्ते में उसे इंटरसेप्ट कर दिया गया। लेकिन अगर वाकई ही ईरान ने ये हिम्मत दिखाई है तो ये
امریکہ سمیت پورے یورپ کو یہ سبق دیا گیا ہے کہ اگر کوئی بھی اس جنگ میں کودنے کو آیا تو کوئی بھی ہمارے حملوں سے محفوظ نہیں رہے گا، جبکہ دوسری طرف ایران نے اس کو مکمل طور پر اس کی تردید کر دی ہے اور اسے ایک فالس فلیگ آپریشن کے نام دیا گیا ہے کہ یہ اٹیک ہم نے نہیں کیے اور نہ ہی ہمارے پاس اس رینج کے میزلز ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اسرائیل نے یہ شرارت کے طور پر یہ ٹرک کا استعمال کیا ہو کہ یورپ کو بھی اس جنگ میں گھسیٹ لیا جائے، اسے شامل کر لیا جائے ایران کے خلاف محاذ رائی میں اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے۔ یہ اسرائیل کی چال بھی ہو سکتی ہے، لیکن اس کی تفصیلات ابھی تک واضح نہیں ہو سکی۔ آگے چلتے ہیں، جو اس جنگ میں بہت بڑی ڈیولپمنٹس ہیں ان میں ایک تو یہ ہے کہ جو کویت میں 3 F-15 ایگل جو ہیں وہ امریکہ کے مار گرائے تھے ایران نے، اس کی بھی اب تصدیق ہونا شروع ہو گئی ہے کہ وہ کسی کہہ لیں کہ غلطی کا نتیجہ نہیں تھے، وہ بلکہ ایران نے ہی مار گرائے تھے۔ اس کے بعد جو اس سے بھی بڑی ڈیولپمنٹ ہے جو آج ہم اس ایپیسوڈ میں ڈسکس کریں گے آپ کے لیے، وہ یہ ہے کہ پچھلے 2 دن میں اب امریکہ نے جو یہ اعلان کیا ہے کہ وہ 5 دن تک ایران کے خلاف کسی بھی آپریشن کو مؤخر کر رہے ہیں، خاص طور پر جو ٹرمپ کا ارادہ تھا کہ وہ ایران میں جو بجلی پیدا کرنے والے کارخانے ہیں ان پر حملہ کر کے ایران کو اندھیروں میں دھکیل دے گا، اس پلان کو ٹرمپ نے کیوں مؤخر کیا ہے اس کی وجہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں۔ اصل میں ہوا یہ ہے کہ 3-4 دن پہلے امریکہ کا جو سب سے مہنگا سمجھا جانے والا اور دنیا کا سب سے بہترین 5th جنریشن طیارہ جسے سمجھا جاتا ہے F-35، وہ ایران نے مار گرایا ہے۔ پہلے تو سینٹ کوم نے اس معاملے پر کسی قسم کا کمنٹ دینے سے گریز کیا اور بعد میں یہ کہا گیا کہ یہ طیارہ مار نہیں گرایا گیا بلکہ اس کے ایک حصے پر کچھ نقصان پہنچا ہے جسے سیفلی لینڈ کروا لیا گیا ہے اور اس کا پائلٹ بھی محفوظ ہے۔ لیکن ایرانین جو میڈیا ہے اور ایرانین جو آفیشلز ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ اس طیارے کو بہت زیادہ نقصان پہنچا، فضا میں یہ تباہ ہو گیا اور ہاں جو اس کا پائلٹ ہے وہ ایجیکٹ کرنے میں کامیاب رہا تھا، یہ ایران کا کہنا ہے۔ اب دیکھتے ہیں اس کی ڈیٹیل کہ اصل میں ایران نے اتنی بڑی جو کامیابی ہے جنگ کے میدان میں وہ کس طرح سے حاصل کی ہے، تھوڑی سی نظر ہم دوڑاتے ہیں F-35 پر۔ اگر بات کریں 5th جنریشن فائٹر جیٹس کی تو امریکہ کے پاس اس وقت 2 بہترین جو فائٹر جیٹس ہیں 5th جنریشن سے 5ویں نسل سے تعلق رکھنے والے وہ سمجھے جاتے ہیں۔ سب سے پہلا ہے جی ان کے پاس F-22 ریپٹرز اور اس کے بعد ہے F-35۔ F-22 ریپٹرز جو ہے وہ تو زیادہ تر جو اس کا مین مقصد ہے وہ صرف واشنگٹن ڈی سی کی حفاظت کا ذمہ دار ہے، اسے عام طور پر ابھی تک کسی بھی جنگ میں ٹیسٹ نہیں کیا گیا، یعنی وہ بیٹل ٹیسٹڈ طیارہ نہیں ہے، جبکہ F-35 جو ہے مختلف آپریشنز میں اسے استعمال کیا گیا ہے۔ پچھلے دنوں اس کے ٹیکنیکل جو پرابلمز ہیں وہ بھی سامنے آئی تھی جس کی وجہ سے اسے انڈیا میں ہنگامی طور پر لینڈ بھی کرنا پڑا تھا، ہائیڈرالک پرابلمز بتائی جا رہی تھی، لیکن وہ پرانی باتیں ہوگی۔ اب جو F-35 ہے اسے مار گرانے کا جو کلیم کیا ہے بلکہ اب وہ ٹروتھ سملے ہوتا چلا جا رہا ہے، سچ ثابت ہوتا جا رہا ہے، اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ ایران نے اتنی بڑی کامیابی کیسے حاصل کی۔ تو دیکھتے ہیں F-35 کو۔ اصل میں جو F-35 ہے ایک 5th جنریشن فائٹر اسٹیلتھ فائٹر جیٹ ہے جو کہ عام رڈار میں نظر نہیں آتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی ایک تو باڈی سٹرکچر اس طرح سے ڈیزائن کیا گیا ہے، اس کے علاوہ اس کے اوپر جو کوٹنگ کی ہوتی ہے وہ عام رڈار سے جو سگنلز آتے ہیں، الیکٹرو میگنیٹک ویوز آتی ہیں، انہیں وہ کہہ لیں کہ ڈسپرس کرنے کے بجائے وہ انہیں ڈیفلیکٹ کر دیتا ہے اور ڈیویٹ کر دیتا ہے مختلف اینگلز پر اور بعض کا تو انہیں آبزرو کر لیتا ہے، جس کی بنا پر جو رڈار ہوتا ہے اس کی آنکھوں میں یہ طیارہ نہیں آتا۔ لیکن جو ایران نے اس سے بھی ایڈوانس ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے اس طیارے کو مار گرایا ہے۔ اصل میں ایران نے تقریباً 30 سال پہلے رشیا سے کچھ میزلز خریدی تھیں جن کا نام ہے RT-2070۔ R-2070 یہ جو میزلز ہیں تقریباً 5 میک تک ان کی سپیڈ جا سکتی ہے،
تقریباً آپ کہہ لیں کہ 6000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے یہ سفر کر سکتی ہیں۔ تو اس میزائل کو ایران نے ریورس انجینئرنگ کے طریقے سے کہہ لیں کہ مزید موڈیفائی کر کے اس میں اب الیکٹرو آپٹیکل انفراریڈ ٹیکنالوجی ہے جو ہے وہ انسٹال کی ہے۔ اصل میں آپ کو آسان لفظوں میں سمجھاتا ہوں کہ الیکٹرو آپٹیکل انفراریڈ ٹیکنالوجی کیا ہے، کہ یہ ٹیکنالوجی وہ ٹیکنالوجی ہے جو کہ ہیٹ سگنیچرز کو کہنے کہ وہ ڈھونڈ لیتی ہے۔ اگر کسی جگہ پر ہیٹ پیدا ہو رہی ہے تو اس پر جا کر یہ جھپٹ پڑتی ہے، یہ ٹیکنالوجی ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے جو بھی طیارہ اڑے گا اس میں انجن کام کریں گے، اور انجن جب چلتے ہیں طیاروں میں تو بہت زیادہ ہیٹ پیدا کرتے ہیں۔ جیسے ہی طیارہ ایران کی سرحد میں داخل ہوا اور اس نے ہیٹ سگنیچرز اپنے چھوڑے تو الیکٹرو آپٹیکل انفراریڈ ٹیکنالوجی کے تحت اس کی وجہ سے ایران نے اس طیارے کو مار گرایا ہے۔ اس سے ذرا آگے چلتے ہیں تو ایک اور طیارہ جو ہے F-15، جو اسی نسل کے 3 طیارے جو کویت میں گرائے تھے، F-15 جیسے ہی اسٹریٹ آف ہارمز کے پاس بھٹکتا ہے، اسٹریٹ آف ہارمز کے پاس آتا ہے، ایرانی میڈیا کا یہ کلیم ہے کہ اسے بھی مار گرایا ہے، اور اسے بھی گائیڈڈ میزائل سے مار گرایا ایران نے۔ تو کہہ لیں کہ F-15 کی بجائے F-35 کو جو مار گرایا ایران نے، بہت بڑی کامیابی ہے ایران کے لیے، کہ ایران کے پاس نہ تو اس لیول کی ٹیکنالوجی ہے اور نہ ہی اتنے وسائل ہیں، اور نہ ہی آپ کہہ لیں کہ اس قسم کی کیپیبلٹی ہے، سکلز ہیں۔ لیکن اس سارے کے باوجود ایران نے اس جنگ میں سب سے بڑی یہ کامیابی حاصل کی کہ امریکہ کا 5th جنریشن فائٹر جیٹ جو ہے، اسٹیلتھ فائٹر جیٹ F-35 اسے مار گرایا ہے، جو کہ ابھی تک کسی اور مارکے میں، کسی اور آپریشن میں اسے مار نہیں گرایا گیا تھا۔ تو ماہرین جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں، جو کہ ایویشن کو سمجھتے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ اصل میں ٹرمپ جو ہے وہ اب بیک فٹ پر آتا چلا جا رہا ہے۔ اسے اب یہ خدشہ ہے کہ اگر ہم دوبارہ سے ہم نے کسی بھی قسم کا ایریل سٹرائکس کرنے کی کوشش کی تو ایران کی اب جو ٹیکنالوجی ہے R-27T میزائلز کی بدولت وہ ہمارے مزید طیاروں کو مار گرا سکتا ہے۔ اس لیے ٹرمپ نے کہہ لیں کہ مجبور ہو کر 5 دن کے لیے جو بجلی کے کارخانوں پر اس نے حملہ کرنے کا عندیہ دیا تھا اسے مؤخر کر دیا ہے۔ جنگ بندی نہیں، میں کہہ رہا جنگ بندی نہیں ہوئی، لیکن اس معاملے کو مؤخر کر دیا گیا ہے۔ اب آگے ذرا چل کے ہم دیکھتے ہیں کہ جو 5 دن کے ڈیڈ لائن دی گئی ہے ایران کو، اس میں انہوں نے بہت کلیم کیے ہیں۔ ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ ہم نے 15 نکات دیے ہیں، 15 نکات ہی ایران کو ماننا پڑیں گے۔ اس میں سب سے پہلا نقطہ یہ ہے کہ ایران کے جو نیوکلیر پروگرام ہے اسے بالکل ختم کر دیا جائے گا، اور جو ایران کے پاس انریچڈ یورینیم ہے، جتنی بھی یورینیم ہے وہ امریکہ کے سپرد کر دے، اور میزائل جو اس کا سسٹم ہے، میزائل سسٹم پروگرام ہے، اسے بھی وہ مکمل طور پر بند کر دے وغیرہ وغیرہ۔ لیکن آگے سے ایران کا موقف یہ ہے کہ کسی بھی قسم کے ایسے جو کہنے کے مذاکرات ہیں وہ نہیں ہو رہے، بیک ڈور ڈپلومیسی نہیں چل رہی۔ یہ بالکل جھوٹ اور من گھڑت بیان دیا ہے ٹرمپ نے۔ اصل میں ٹرمپ جو ہے وہ پوری دنیا میں جو آئل کی کہنے کی قیمتیں ہیں انہیں کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن اس سے بڑھ کر جو ہمارے کہنے کے ذرائع ہمیں کنفرم کر رہے ہیں مختلف کہنے کے میڈیا آؤٹلیٹ سے، یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ میڈیشن جو ہے وہ اس کا پروسیس چل رہا ہے، جس میں پاکستان، ترکی اور ایجپٹ، یہ 3 برادر اسلامی ممالک جو ہیں اس میں سرگرم ہیں، اور اس کو لیڈ کر رہا ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ یہ میں خود سے نہیں کہہ رہا بلکہ عرب نیوز نے اس کو کنفرم کیا ہے کہ ایران، امریکہ، اسرائیل کے درمیان جو جنگ ہے اس کو کہہ لیں کہ کسی باضابطہ نقطے پر لانے کے لیے پاکستان اپنا اہم کردار ادا کر رہا ہے، اور پاکستان بلکہ لیڈنگ پوزیشن پہ ہے، لیڈ کر رہا ہے اس سارے پروسیس کو، یہ عرب نیوز کا کہنا ہے۔ تو اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر وہی بات ہمیں یاد کرنا پڑے گی کہ پاکستان کی ہاں میں ہاں اور پاکستان کی نہ میں نہ، یعنی پوری دنیا کے جو فیصلے ہیں وہ پاکستان کے مرہون منت ہو جائیں گے آنے والے دنوں میں۔ اور اس بات کو بھی ہمارے جو کہنے کے خفیہ ادارے ہیں وہ کنفرم کر رہے ہیں کہ کل جو رات گزری ہے اس میں ہمارے جو انتہائی کہنے کے
पावरफुल पर्सन हैं, हमारे जो आर्मी चीफ है, आर्मी चीफ जो हैं, उनकी बात हुई है ट्रंप से, और ट्रंप को इस बात पर कायल करने की कोशिश की गई है कि आप किसी न किसी तरीके इस जंग को मजीद एस्केलेशन से बचाएं और ईरान को हम टेबल पर लेके आते हैं, लेकिन उसके लिए स्ट्रेन यानी सब्र तहम्मुल का मुजाहरा करना पड़ेगा। आने वाले दिनों में इन तमाम चीज़ों को देखते हैं कि ईरान की जो फतह है, ईरान की जो विक्ट्री है, वो कितने दिन की दूरी पर है। आप माने या ना माने, लेकिन मुख्तलिफ जो मीडिया आउटलेट्स हैं, इंडियन मीडिया आउटलेट्स हैं और अरब के जो जितने भी मीडिया आउटलेट्स हैं, वो कन्फर्म कर रहे हैं कि ईरान की जो है वो अखलाकी लिहाज से और जंगी एतबार से ईरान की जो विक्ट्री है वो अब मानना पड़ेगी। ट्रंप आहिस्ता आहिस्ता बैकफुट पर रखता चला जा रहा है। डियागो गार्सिया के अटैक्स और F-35 मार गिराने के बाद ट्रंप की जो टोन है उसमें वाज़ेह तौर पर तब्दीली देखी जा सकती है। तो देखते हैं कि आने वाले दिनों में ईरान अपनी इस जंग को किस सूरत लेकर चलता है और अपनी शराइत मनवाने में किस हद तक कामयाब होता है। मजीद वीडियोस और अपडेट्स देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करना भी ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज, वासलाम, पाकिस्तान जिंदाबाद।